السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. All praise be to Allah Ta'ala who made us from the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. All praise be to Allah Ta'ala who created Adam alayhi salam without father and mother and Isa alayhi salam without father. All praise due to Allah Ta'ala whose worth cannot be described by any speaker, whose bounties cannot be calculated by any calculator. We all testify that there is no God but Allah Ta'ala, and Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam is his noble, his final messenger. Countless salutations, salatu salam upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his noble family and companions. Please recite one time Durood Sharif louder and better than first. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahabe Muhammadin wa barik wa sallim. Today's topic is the invitation and proof for Tawheed. After making mention of the sincere mu'mineen and kuffar and the munafiqeen, Allah proceeds to extend the invitation of Tawheed to humanity at large. Herein Allah also expounds His creative capability and expresses His power and favor using examples that even the most simple-minded person can relate to. In the first, means 21 and 22nd, Allah exhorts man to worship Him, for He is man's creator and nurturer. To avoid the argument of those who claim that their parents created them, Allah immediately adds that He also created those before you. Allah did not stop at creating man, but He also keeps him alive and has created all the amenities and means for the survival for man. If man worships Allah Ta'ala, he will acquire the quality of taqwa, which basically refers to abstinence. There are various levels of taqwa, the highest being the level whereupon a person is conscious of Allah Ta'ala at every moment and lives and dies for Him. Abstaining from minor sins also constitutes taqwa. A person who is continuously conscious of Allah's presence will not sin, and since he does not sin, he will naturally be saved from Jahannam. It is for this reason that certain commentators have translated the concluding words of the verse as so that you be saved from Jahannam la'allakum tattaqun, instead of so that you may become abstinent. The greatest sin is shirk, while the best form of worship is the belief in Tawheed. By abstaining from shirk and other sins while having a firm conviction in Tawheed, one will be saved from the torment of Jahannam. Although every creation is the manifest sign of Allah's power, He expounds three signs that may be comprehended by one and all. Allah says that it is He who has made the earth a bedding for you. جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا. Even a blind person realizes that he is walking and living on the earth. Allah has made the earth a source of habitation and vegetation for man so that he may live his life there. The mere existence of the earth proves that someone must have created it. If Allah Ta'ala had completely covered the earth with mountains or with water, it would have been extremely difficult for man to live. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ توحید پہ ثبوت ہمارے لیے پیش کر رہا ہے کہ تم سمجھ جاؤ اس بات کو. ذرا سنیے برکت کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا آ گیا. کسی دور میں اس یا کے اوپر بڑا جھگڑا ہوتا تھا. کچھ لوگ ضد کی بنا پر اکڑ جاتے تھے اور کچھ لوگ فورس اتنا کرتے تھے. یا پہ بڑا جھگڑا ہوتا تھا. ابھی تک چل رہا، اب ذرا کم ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اختلاف. یہ یا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 1923 میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا. بندے کی ٹنڈ کر دی جاتی تھی صرف لفظ یا پہ.
آپ پوری ڈیٹیل میں جاؤ گے تو ٹائم لگ جائے گا آپ کو 15-20 منٹ میں سے. یعنی یا کے اوپر ٹرینڈ ہو جاتی تھی, پورے ملک کا یا کے اوپر قانون بن گیا. یا جو ہے یہ ایک فرق واضح کرنے لگ گیا. اب آپ سنیے کہ یا ہوتا کیا ہے. یا کوئی اتنا خطرناک لفظ نہیں ہے. یہ یا آتا ہے جب اللہ کے لیے بولتے ہیں تو اے اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما, اور جب نبی کو بولتے ہیں یا ایھا المزمل تو پھر کرامت کے لیے بولتے ہیں. سمجھ آ گئی نا, ان کو پوچھتے نہیں ہیں. جب یا اللہ کہتے ہیں پھر وہ ہمارا معبود ہے. پھر جب یا محمد کہتے ہیں پھر وہ معبود نہیں ہے, پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین, یا ایھا النبی, السلام علیکم ایھا النبی, یہ سارے پڑھتے ہیں نا آپ لوگ. تو یا اگر خطرناک ہوتا تو پھر یا ایھا المزمل نہ ہوتا. ایک سا بولے نہیں یا ایھا المزمل تو کہہ سکتے, یا ایھا المدثر تو کہہ سکتے. امریکہ میں بیٹھ کر حضور مدینے میں آپ یہاں بیٹھ کر کوئی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ حکایت ہے. تو میں نے کہا چلو اسی طرح حل کر لیتے, کیوں جھگڑنا کیوں ہے؟ اگر یا ایھا المزمل حکایت ہے تو یا رسول اللہ بھی بطور حکایت پڑھ لو کہ صحابہ نے بارہا اس کو بولا ہے, تو میں لڑائی ختم کرنی ہے نا. لیکن پھر بھی انسان کی میں آپ کو فطرت بتاؤں, جو ٹائٹل آ جاتا ہے نا اوپر بس اسی پہ زور دیتا ہے, اندر سوچے گا نہیں. اب ہر بندہ, کئی صاحب یہاں آتے ہیں, میرا کو میں ان مسائل پہ گفتگو نہیں کرتا, لیکن اگلا چھیڑتا ہے تو پھر جواب دینا پڑتا ہے, کیونکہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا جی. وہ سب سے پہلے آگے نظر اس کی ادھر پڑتی تو سیدھا میرے کمرے میں آ جاتا. بارہا ایسا ہوا. تو اللہ کا یہ بڑا کرم ہے تو نماز پڑھ کے آتا ہے اندر. میں نے کہا سر ابھی آپ اس پہ تو اعتراض کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے اس پہ اعتراض نہیں کیا. السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تجھ پر سلام ہو. اردو میں ترجمہ بنے گا یا نبی سلام علیکہ. کہتا ہاں میں نے پڑھا ہے. تو میں نے کہا تو پھر اس کے کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بھی تو تم نے امریکہ میں پڑھا, وہ بھی تم امریکہ میں پڑھ رہے ہو, دونوں میں فرق ہے. تو اب آپ لوگ سن لیجئے, آپ کو جب میں کہوں گا یہ یا کئی معنی میں آتا ہے. جب کہتے ہیں یا ابلیس, تو یہ یا ابلیس نہ عبادت کے لیے ہے نہ کرامت کے لیے ہے, یہ اس کی حقارت کے لیے ہے. یا ایھا الرجل, اے بندے, یہ متوجہ کرنے کے لیے ہے کیونکہ وہ غافل ہے. یا اللہ, وہ غافل نہیں ہے, ہم بھیک مانگ رہے ہیں, مالک نظر کرم فرما دے بس. اور جب یا ایھا المزمل یا رسول اللہ ہوتا ہے تو اب چاہے تم حکایتاً سمجھو, ہم کرامتاً سمجھتے ہیں, یہ ہمارے نبی کا مرتبہ. تو اس لیے اللہ کے بندو, یہ ضروری نہیں کہ ایک چیز جو اللہ کے لیے استعمال ہے وہ رسول کے لیے جب استعمال ہوگی تو شرک ہو جائے گا. یار بہت کتنے ہی نام ہیں. یہ سورہ حشر جو میں لکھ کے دیتا ہوں بچوں کو یا بیویوں کو, اس کے اندر آپ پڑھ لیجیے اللہ کا نام مومن ہے, تو آپ کون ہو؟ مومن. تو پھر اس میں اللہ کا نام مومن لکھا ہوا ہے اور آپ بھی مومن ہو. تو مسلمانوں کچھ تھوڑا سا نا ٹھنڈے ہو کے پھر سوچ لیا کرو. تو یا ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ابھی نماز میں پڑھا ہے السلام علیکم ایھا النبی, تو یہ یا یہاں کیسے آیا؟ یا ایھا الناس, اے لوگو. اب یہ لوگو جو ہے نا اس میں مسلمان نہیں ہے صرف, کافر نہیں ہے صرف, منافق نہیں ہے صرف, مشرکین نہیں ہے صرف, سارے کے سارے ہیں. یا ایھا الناس, اب یہ ہر ایک اس کے اندر آ جائے گا. کیوں؟ اگلا ہے عبدو, عبادت کرو. اب عبدو کا ترجمہ دیکھیں گے کہ کس کس کے پاس جا رہا ہے. مشرک کے پاس جائے گا تو یا ایھا الناس عبدو, اے مشرکو شرک چھوڑ دو. یا ایھا الناس عبدو, منافقین کے پاس جائے گا, اے منافقو نبی کی توہین چھوڑ دو. یا ایھا الناس عبدو, کافروں کے پاس جائے گا, اے کافروں نبی کا انکار کرنا چھوڑ دو. یا ایھا الناس, اب جب آمنو کے پاس جائے گا عبدو, اے ایمان والو. عبدو کا معنی نماز پڑھو, زکات جو نہیں دیتا اس کے لیے عبدو زکات دو, جو خیرات نہیں دیتا عبدو خیرات دو, جو حج نہیں کرتا حج کے قابل ہے تو عبدو حج کرو. تو عبدو جدھر جدھر جائے گا وہ دیکھیں گے وہ بندہ کون ہے. تو اس لیے اللہ نے آمنو نہیں کہا, یا ایھا الناس, اے لوگو عبدو, عبادت کرو. اب عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں عبادت, فوراً ہمارے ذہن میں آتا چل یار مولوی صاحب جانتے ہیں نماز کے لیے بابو. نہیں, اگر ہم عبادت کا ترجمہ سمجھ لیتے تو ساری چیزیں کور ہو جاتی. تو آج سب سن لو, کبھی آپ سے کوئی پوچھے عبادت کیا ہے تو آپ بتاؤ. عبادت کا معنی ہوتا ہے غلامی. عبادت کا معنی نماز نہیں ہوتا, عبادت کا معنی غلامی ہوتا ہے. اب ہم کیا ہیں سب کے سب؟ اللہ کے غلام ہیں, حقیقی, مجازی بھی نہیں, حقیقی نوکر ہیں, حقیقی غلام ہیں, کیونکہ ہم مخلوق ہیں. اس نے ہمیں خریدا نہیں, صرف خریدا نہیں بلکہ مومنوں کو تو اس نے خرید بھی لیا ہے. صرف خریدا نہیں ہے بلکہ ہمیں تخلیق کیا ہے. خریدا ہو تو آدمی غلام ہو جاتا ہے 24 گھنٹے کے لیے. آپ 18 گھنٹے کے لیے آپ کو باس نے خریدا ہوتا ہے. آپ کو ٹائم پہ آنا ہے, ٹائم پہ آپ کو چھٹی کرنی ہے. آپ کو جو وہ بولے گا, کیوں اس نے آپ کو 18 گھنٹے کے لیے خرید لیا ہے, 8 گھنٹے کے لیے خرید لیا ہے. تو بھائی جس نے خرید لیا ہو اس کا ہر آرڈر ماننا پڑتا ہے. تو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہو, اب اس کا ہر آرڈر ماننا یہ عبادت کہلاتا ہے. اس نے کہا ہے کہ فرض نماز پڑھو, پڑھنا یہ عبادت ہے. اس نے کہا کہ تم حج کرو, کرنا عبادت ہے. اس نے کہا زکات دو, یہ دینا عبادت ہے. اس نے کہا خیرات کرو, یہ دینا عبادت ہے. اس نے کہا بچوں کا خیال رکھو, اپنے بیٹوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, بیوی کو پالنا یہ عبادت ہے. تو جو وہ کہے اس کے حکم کو ماننا یہ عبادت ہے. وہ کہے کہ یہ کرو تو عبادت ہے, وہ کہے نہ کرو تو یہ عبادت ہے. تو جو آدمی حرام سے بچ گیا عبادت ہے, جو آدمی پگ نہیں کھاتا, سور نہیں کھاتا, عبادت ہے. جو آدمی حلال کھاتا ہے عبادت ہے. جو آدمی روزہ کھول رہا ہے, روٹی کھا رہا ہے, عبادت ہے. جو دن کے ٹائم نہیں روٹی کھا رہا, عبادت ہے. بھائی کچھ سمجھ گئے عبادت کو؟ تو عبادت صرف نماز نہیں ہے. تو یہ جان لو, ہم سب کے سب 24 گھنٹے کے لیے اپنا آپ بیچ چکے ہیں اور تخلیق اس نے کیا ہے. اس لیے ہم نے اس کی عبادت ہر دم کرنا ہے. یا ایھا الناس عبدو, واحد ہمارا مذہب ہے, ہم 24 گھنٹے مسلمان ہوتے ہیں.
ہندو منگل کے دن ہندو ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، عیسائی اتوار کے دن عیسائی ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہودی ہفتے کے دن یہودی ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی کتابوں پہ اپنی چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا۔ مسلمان صرف جمعے کے دن مسلمان نہیں ہے، وہ سوئے تو مسلمان ہے، اٹھے تو مسلمان ہے، وہ کھائے تو مسلمان ہے، نہ کھائے تو مسلمان ہے، وہ کپڑے پہن رہا ہو تو مسلمان ہے، وہ وضو کر رہا ہو تو مسلمان ہے، وہ دکان پہ لین دین کر رہا ہو تو مسلمان ہے، وہ اپنی بیوی کو پانی کا گلاس پکڑا رہا ہو تو مسلمان ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے جا کے باہر کام کر رہا ہو وہ مسلمان، ہر آن 24 گھنٹے ہر وقت وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں تمہارا تو درجہ ہی کیا ہے؟ ہمارا مذہب ہمارے ہاں دنیا کو نہیں ہوتی، ہمارے یہاں عائشہ دینی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ دین بن جائے گا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے تو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے تو سیدھا دوزخ میں جائیں گے، راستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں، اس نمازی کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں دوزخ جانے میں جو اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے، ہلاکت ایک جگہ کا نام ہے ویل، دوزخ کے اندر سمجھا گیا۔ تو مسلمانوں یہ یاد رکھنا، تم ہر وقت مسلمان ہو تو عبدو عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو بھائی؟ اب عبادت کرنے کا جذبہ ہر بندے کے اندر ہے، یہ یاد رکھیے گا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس میں عبادت کا جذبہ نہ ہو، اسی لیے تو وہ غلطی کر رہا ہے۔ کسی نے چاند کو دیکھا، اس کی پوجا شروع کر دی کہ یہ بڑا چمک رہا ہے، کسی نے سورج کو دیکھا، نیر اعظم نام دے دیا، اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ اکبر بادشاہ پوجا کرتا تھا سورج کی، کتنے نام یاد تھے اس کو سورج کے، تو سورج کی پوجا شروع کر دی۔ کسی نے آگ کو دیکھا، یہ ہماری چیزوں کو پکا رہی ہے، وہ آگ کی پوجا شروع کر دی۔ اب دیکھ لیجیے آپ زرتشت ایران کے اندر ابھی بھی وہ علاقہ ہے، وہ لوگ چند ہیں لیکن ہیں، آگ جلاتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، کبھی بجھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ سلمان فارسی کے ابا جی جو ہے بہت بڑے پجاری تھے آگ کے، یہ وہیں سے تو بھاگے تھے، تو آگ کی پوجا شروع کر دی۔ کسی نے دریا کی شروع کر دی، کسی نے کسی شاہ کی شروع کر دی۔ اب ہندوستان والے لوگ تو ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہاں تو ہر چیز کی پوجا شروع ہے، ایون کہ موٹر سائیکل کی پوجا ہو رہی ہے۔ راجستھان کے علاقے میں جائیں، موٹر سائیکل کو ہار پہنائے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل کی پوجا شروع، سانپ کی پوجا شروع، بندر کی بھی پوجا ہو رہی ہے، بندروں نے جان تنگ کی ہوئی ہے اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ وہ ہنومان جی ہیں اور بھگوان کی بیوی بچا رہے ہیں، کیا باندر کی شان ہے بھائی، بیوی بھگوان کی بچا رہا وہ، تو جو اپنی بیوی نہیں بچا پائے وہ تمہاری بیوی کیا بچائے گا؟ اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کیا کرو یار۔ لیکن اب ذرا غور سے سننا، میرے رب نے کیا دنیا میں یہ چیلنج کسی نے نہیں کیا، نہ رام نے کیا، نہ ہنومان نے کیا، نہ گنیش نے کیا، نہ ہی فرعون نے کیا، کسی نے دنیا میں یہ چیلنج نہیں کیا جو پروردگار عالم نے کیا۔ اب ذرا سنیے، ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب بتاؤ تم، وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس رب کی، اللہ کا یہاں لفظ نہیں آیا، رحمان کا نہیں آیا، حالانکہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان اس کا دوسرے نمبر پر ہے، رحیم جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آ گیا، اس نے یہاں کوئی نام استعمال نہیں کیا، کہا ربک، ربا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں کہ جس کو جس جگہ جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اس کو وہ مہیا کر دو، اسے رب کہتے ہیں۔ تم اپنی تخلیق پہ غور کرو، تم جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت تم کچھ کھا نہیں سکتے، تو تمہیں کس طریقے سے خوراک پہنچائی، اور جب تم پیدا ہوئے تب تم کچھ نہیں کھا سکتے، باہر کی چیز، تمہارے دانت نہیں ہے، پھر ایک بالشت کے فاصلے پر دودھ کی نہروں کو جاری کر دیا، اور وہ دودھ کی نہریں اسی وقت جاری ہوئی جب ہم پیدا ہوئے، اور جب ہم بڑے ہو گئے وہ بند ہو گئی۔ بھائی ہماری ماں تو وہی چیز کھا رہی تھی، وہی خوراک کھا رہی تھی، وہی غذا کھا رہی تھی، وہی پانی پی رہا، لیکن نہیں، تو میرا مالک تمہارے لیے، اور پھر جب تمہارے دانت ہو گئے اب وہ نہریں خشک ہو گئی، اب اس کو روٹی دو، یہ چبا لے گا، اس کو روٹی دو، باقی چیزیں دو، تو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی وہ دیتا ہے۔ کبوتری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا سٹمک جو ہے، اس کا معدہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کبوتری اس کے منہ میں اپنا منہ رکھ کے چونچ رکھ کے اس کو پریشر دیتی ہے، ہوا دیتی ہے کہ پہلے اس کا معدہ کھلے، جب یہ کھلے گا تو پھر یہ کھانے کو ہضم کر سکے گا، وہ ایک دم سے غذا نہیں دیتی کبوتری۔ تو مسلمانوں اس نے ہر ایک کو بتا دیا ہے کیا کیا کرنا ہے، یہ ہے وہ رب، تو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، والذین من قبلکم۔ اب ہو سکتا تھا کہ ہمارے سے پہلے کسی اور نے تخلیق کیا ہوگا، نہیں، تمہیں بھی کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی رب نے کیا، سب کا خالق جو ہے وہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کو اس لیکچر میں بتا دیا، اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو تم دوزخ سے بچ جاؤ اس لیے اس کی عبادت کرو، اگر اس کی عبادت نہیں کرو گے تو پھر دوزخ میں پھنس جاؤ گے۔ اب دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تراویح ادا کی ہے، اس کے بعد بھی بیٹھے ہو، یہ چیز یہ تمہیں ابھی فائدہ، جس کی عمر 23 سال ہے اس کو بھی ابھی اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا، جس کی عمر 40 کے قریب ہوگی، 40 سے اوپر وہ سمجھے گا کہ اس کے اندر کیا نکاح ہے اور کیا سکون ہے۔ یہ چیزیں کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے، ان مذہب والوں کا بڑھاپا دوزخ سے بھی بدتر ہوتا ہے، ان مذہب والوں کا بڑھاپا۔ جا کے کسی دن پوچھنا کسی بوڑھے سے، بیٹھنا کسی بد مذہب کے بعد، اس کا چہرے کو دیکھنا، اس کے پاس بیٹھنا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آدمی کتنا۔ اور ہم صبح اٹھے، زور پڑی، اثر پڑی، تراویح بھی ادا کی اور ابھی قرآن سن رہے ہیں، سکون ہی سکون۔ تو مسلمانوں یہ لعلکم تتقون تمہیں دوزخ سے بچائے گا، سکون دے گا تمہیں، کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن، فرش، فرش مینز بس بستر، جس نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنا دیا۔ اب اس آیت کو پڑھ کر عیسائی ہمارے بچوں کو کہتا ہے دیکھو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھی بیچارے سادہ ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی سنا، نہ ابا جی کو ٹائم ملا،
یہ میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو جہاں میں دنیا میں پھرتا ہوں تو پھر وہ تذکرے ہوتے ہیں، میں آپ کو خلاصہ سنا دیتا ہوں. یہ دیکھیے فراشن بستر، اب اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ قرآن، پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن پھر بھی یہ یاد رکھو قرآن نے جو کہا وہ صحیح کہا. بستر کیا ضروری ہے کہ بستر جو ہے وہ اس طرح کا بولا جا رہا ہو؟ نہیں، بستر سے مراد سن لیجیے. اب دیکھیے آپ جہاز میں بیٹھے، بحری جہاز میں کبھی جائیں، بحری جہاز کے اندر آپ کا بستر ہوتا ہے تو جہاز تو لمبا ہے، اندر اس کے بستر ہے. اب بستر جیسا ہو تو اب یہ نہیں کہنا کہ جیسا جہاز لمبا ہے تو یا جہاز کے اوپر گول کا کیا جہاز سارے کا سارا گول ہوتا ہے؟ نہیں، جہاز لمبا ہے تو بستر سے مراد یہ نہ لو کہ گول ہے کہ لمبا ہے کہ چپٹی ہے کہ بیزوی. نہیں، بستر سے مراد یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح تمہارا بستر تمہارے سکون کے لیے ہوتا ہے کہ بستر میں جب سوتے ہو تو تمہیں سکون ملتا ہے. یہ زمین ہم نے نہ تو اتنی نرم بنائی کہ تو پاؤں رکھے تو تیرا اندر دھس جائے، نہ اتنی سخت بنائی کہ تیرے پاؤں کو چپ جائے، تو اس کو کھود نہ سکے، مکان بنا نہ سکے. ہم نے تیری زمین کو اس طرح تیرے سکون کے لیے بنا دیا جیسے رات کو جا کے تو اپنے بستر پہ سکون سے سوتا ہے. یہ تجھے پینے کو پانی دیتی ہے، پانی کسی چیز میں رکھو فنگس لگ جائے گا، زمین سے نکالو تازہ نکلے گا. حد ہوگی یار، بھائی زمین تو گندی تھی، ہم تو باٹل کا پانی نہیں پیتے، تو زمین سے پانی نکالا تو تازہ اور فریش. یہ ہے زمین. زمین ہمیں سونا دے رہی ہے، زمین ہمیں چاندی دے رہی ہے، زمین ہمیں لوہا دے رہی ہے، حالانکہ لوہا آسمان میں ہوتا ہے. اللہ نے اتنا اتار دیا کہ چلو جاؤ بندو کام کرو اسے. یہ جو بچے سمجھے جو یہاں سائنس پڑھتے ہیں، آسمان سے لوہا اتار دیا، چاندی اتار دی، یہ سونا، سارے منرلز، ساری چیزیں اسٹور کر دی تمہارے لیے. اس نے بنایا ہے. یہ فرش مینز تمہارے سکون کی جگہ ہے. والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. جتنی تمہارے مکان کی چھتیں ہیں صرف سایہ روکتی ہیں، رزق نہیں دیتی. کبھی ایسا ہوا کہ صبح کی سحری جو ہے وہ اوپر سے گری ہو؟ نہیں، صبح کی سحری چھت کے نیچے بیوی ہی پکائے گی. آسمان جو ہے یہ تمہاری چھت جو ہے وہ روکتی ہے، لیکن آسمان ایسی چھت بنا دی ہے کہ تمہارا رزق بھی اوپر سے آتا ہے، اور ایسی زبردست چھت بنا دی ہے. اگر وہ چھت نہ ہوتی، جیسے زمین کی چھت ہے، مکان کی چھت ہے، وہ تمہیں بارش سے روکتی ہے، وہ تمہیں پتھروں سے روکتی ہے، وہ تمہیں دوسری چیزوں سے روکتی ہے. کسی دن جا کے غور کرنا مسلمانوں، یہ رب جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے چھت بنا دیا، بڑی چیزیں ایسی کہ جو اس ایسی لیئر ہے کہ وہ اس لیئر کی وجہ سے اوپر سے آنے والی چیزیں وہی کی وہی رک جاتی ہیں. اگر یہ چھت نہ بنائی ہوتی سیدھے پتھر گرتے ہم پر آ کر، وہ پتھر بم سے بھی زیادہ ہمیں تباہ برباد کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے ریز کو روک دیا، وہاں ساری چیزوں کو روک دیا. ایسی کمال کی چھت بنائی ہے، لیکن اب اس چھت میں بھی موری ہوتی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ کینیڈا میں ظاہر ہوگی ہے. خیر، تو آسمان جو ہے وہ بنا تمہاری چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا. دیکھیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ پانی زمین میں نہیں ہوتا، زمین صرف سٹور کرتا ہے. آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اسی پانی سے پھل، ثمرات، پھل جو ہے وہ نکالے. رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر ملک کو علیحدہ علیحدہ پھل دے دیے. جاؤ کشمیر والوں تمہیں سیب دیتے ہیں، اے حمزہ ویلی والوں ہم تمہیں نٹس دیتے ہیں، یہ اخروٹ، یہ چیزیں وہاں پیدا ہوں گی. اے امریکہ تمہیں یہ دے دیتے ہیں، پاکستان والوں تمہیں آم دے دیتے ہیں، دہرادون والوں تمہارے چاول یہ بنا دیتے ہیں، اے انڈیا والوں تمہیں یہ چیز دے دیتے ہیں، ناریل بہت زیادہ دے. ہر ملک کو الگ سے الگ چیزیں دے دی. تو یہ تاکہ ہر ملک اپنا بزنس جو ہے وہ کر سکے اور اپنی زندگی اور اپنے آپ کو چلا سکے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اسی بارش سے. بارش کے اندر میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جب آکسیجن کو برکایا جاتا ہے تو نائٹروجن پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا سسٹم بنا دیا بادلوں کے اندر. اور بادل، میں حیران ہوتا ہوں یار، آپ کبھی جہاز میں ضرور دیکھیے گا، جہاز آپ کا اوپر ہوتا ہے، بادل نیچے ہوتے ہیں، ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے بندے دوڑ رہے ہیں، اور اتنا لوڈ انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ٹن پانی ان کے اندر ہوتا ہے، نیچے نہیں گرتا. میں اس میں بڑا حیران ہوں یار، وہ کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں گر رہا؟ تو پانی لے کے بھاگا جا رہا. کراچی میں ایسے ٹینکر نہیں بھاگتے جیسے یہ بھاگتے ہیں، پانی لے کے ٹران بھاگ رہے ہیں، اور مجال ہے کہ ایک قطرہ بھی گر جائے جب تک اس کا آرڈر نہ ہو. اور پھر جب گرنے لگتا ہے پھر آرڈر دیتا ہے اس کو برکایا جائے. تو جب آکسیجن کو برکایا جاتا ہے تو نائٹروجن پیدا ہوتی، جب نائٹروجن پیدا ہوتی ہے تو زمین پہ قطرہ لے کر آتا ہے تو پھر زمین سے کونپل اگتی ہے. یہی ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کیونکہ پودے اگتے ہی نائٹروجن سے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ مصنوعی نائٹروجن ڈالتے ہو تو تمہارے پودے، تمہاری فصلیں بڑی ہو جاتی ہیں. اس کا نتیجہ نکلا کہ آج تمہاری زمینیں بانجھ ہو گئی ہیں، اب تم اس کے بغیر اگا نہیں سکتے. یہاں آرگینک کا مسئلہ چل گیا، ہماری پورے ملک تباہ ہو گئے. تو مسلمانوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس بارش سے پھر تمہارے پھل اگاتا ہوں. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، زمین کو میں نے فرش بنایا، آسمان کو میں نے چھت بنایا، یعنی زمین کو بستر بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، تمہارے لیے پھل اگائے. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ تو میرا کوئی شریک نہ بنا، میرا شریک نہ بنا. تو میں نے یہ سارے کام کیے ہیں. لو جی، کوئی بندہ بتا دو جس نے دعویٰ کیا ہو کہ زمین و آسمان میں نے بنائے. نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے اس کو مارا، رب وہ ہے جس نے اس کو مارا. تو مسلمانوں، دنیا میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ زمین. تو اب بس آخری بات سن لو، کوئی رب نہیں دنیا میں ہو سکتا ہمارے محمد مصطفیٰ کے اللہ کے بغیر. وہ کیسے؟ کوئی انسان رب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انسان بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ رب نہیں ہے. کوئی ہے جو اس کو بڑا کر رہا ہے.
کوئی ہے؟ اس لیے یہ رب نہیں ہے. سورج رب نہیں ہے, چاند رب نہیں ہے, زمین رب نہیں ہے, آسمان رب نہیں. کیوں؟ یہ ایک مدار میں گھوم رہے ہیں. سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے, چاند نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے, زمین گھوم رہی ہے. پتا چلا کہ کوئی ہے جو ان کو حرکت دے رہا ہے. تو جب یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر وہی رب ہوگا جو ان کو حرکت دے رہا ہے. یہ رب نہیں ہو سکتے. کوئی مشین رب نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ مشین کو چلانے والا کوئی ہوتا ہے. تو مشین خود رب نہیں, جو اس کو چلا رہا ہے وہ اسے مانو. وہ کون ہے؟ اب تم چلتے جاؤ تو کہاں تک چلو گے؟ تو مسلمانوں, کوئی بھی رب نہیں ہے. رب وہی ہے جس نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں. تو رب کے ہونے کی دلیل انبیاء, رب کے ہونے کی دلیل زمین و آسمان, رب کے ہونے کی دلیل ہے یہ چیزیں. آپ ایک لائٹ روشن نہیں کر سکتے جناب. دیے جلاتے ہو نا, ایک دیا جلانے کے لیے آپ کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے. آپ پہلے دیا لے کر آتے ہو, پھر اس میں آئل ڈالتے ہو, پھر اس میں وہ فیتا رکھتے ہو, پھر اس کو آگ لگاتے ہو, پھر وہ ایک دیا چمکتا ہے. ایک دیا جلانے کے لیے کتنا کشٹ کرنا پڑا. تو اتنے آسمان پہ جو دیے لگے یہ خود بہت جلنے لگے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں ایک گلاس پانی کا لینا پڑے. یہ دیکھا باٹلز تمہارے آگے پڑی ہیں, تم لوگ رکوع اور سجدہ کر رہے ہوتے ہو, تمہاری ساری باٹل کھڑی کھڑی قیام ہی کر رہی ہوتی ہیں, آپ پانی پی رہے ہوتے ہو. تو وہ باٹل جو ہے لانے کے لیے کتنا ہوا. دوپہر کو ایک صاحب آئے, ہم سے چابی لی, انہوں نے دروازہ کھولا, اندر پانی رکھا, آپ نے وہاں سے لیا, پھر یہاں رکھا, پھر آپ پی رہے ہو. یار ایک گلاس کے لیے اتنا کشٹ کرنا پڑتا ہے, اتنی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے, اتنا ورک کرنا پڑتا ہے. تو یہ سمندر اور دریا ایسے بن گئے پانی کے؟ نہیں, کوئی بنانے والا ہے. اگر تیری باٹل نہیں بنی خود بہت, تو پھر زمین و آسمان کے, یہ زمین کے اندر جو دریا ہے اور سمندر ہے, یہ بھی خود بہت نہیں بنے ہیں. تو مسلمانوں, چیز جب ہوتی ہے تو اس کا بنانے والا ضرور ہوتا ہے. تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے توحید دے دی. تو یہ یاد رکھنا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اللہ تعالیٰ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. ہمارے نبی نے نہ کوئی کتاب پڑھی, نہ حضور یہ دنیا کی کتابیں پڑھنا جانتے تھے. کتاب نہیں پڑھی آپ نے کہیں, کسی مدرسہ میں نہیں گئے, کسی استاد کے پاس نہیں گئے, آپ نے کچھ نہیں پڑھا, آپ صرف وہیں بیٹھے رہتے تھے, کہیں نہیں گئے. پھر بھی آپ نے دنیا کو وہ کتاب دے دی کہ جس کے آگے تمام فلاسفہ, تمام علوم والے اپنا سر جھکا دیتے ہیں. یہ اس بات پہ دال ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات کوئی ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے, ورنہ ایسی کتاب انسان بنا نہیں سکتا. تو مسلمانوں, اللہ کا شکر اسی بات پہ کرو. تو میں یہی ہے وجہ ہے, میں آپ کو تقریباً نمازوں کے بعد 3 بار کہتا ہوں کلمہ پڑھ لو. یہ اعلان ہوتا ہے اس کی توحید کا, اور اس کو اپنی توحید کا اعلان جب بندہ کرتا ہے اس کی توحید کا, اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ میرا اعلان کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ پہ رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.